सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। आज इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत कम लोग हैं जिनके पास वक़्त होता है। कोई भी आप देख लें, चाहे वो बड़े-बड़े ममालिक हैं, चाहे इनफ़रादी तौर पे, लोग बगैर लालच के एक कदम भी नहीं उठाते। एक साहब हमारे साथ हैं, वैसे तो पहले भी मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे। कल मैं सोशल मीडिया पे भी इनकी तस्वीरें देख रहा था, फिर कुछ अखबारात में भी देखी और मैं हैरान था कि इतनी मेहनत की इन्होंने और एक ज़बरदस्त अवार्ड भी मिला। इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह इन्होंने जनाब ये खिदमत का जज़्बा पैदा किया, किस तरह शौक पैदा हुआ। मोहम्मद इस्लाम इस्लामुद्दीन साहब, मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर ये बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त आपको एक वहाँ के बुर्गा मास्टर ने अवार्ड दिया है, तो मुझे ये बताइए कि ये तो बड़ी लंबी मेहनत आपने की और बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जर्मन लोगों तक ये ऐसा पैगाम पहुँचाया कि सोशल वर्कर आए आप। तो किस तरह ये शौक पैदा हुआ? थोड़ा-सा पहले ये बताएँ, फिर आपसे पूछते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये मेरा तल्लक पाकिस्तान शेखुपुरा शहर से है। जी। दूसरा ये कि जो बुर्गा मास्टर नहीं थे, उबर बुर्गा मास्टर, अच्छा, सॉरी। जिसको लॉर्ड मेयर या जिस तरह लॉर्ड भी मेयर। कहते हैं आप, जी, वो हाँ जी हाँ जी। जी। तो वो सीनियर थे। अच्छा, तीसरा ये कि अब चलता जा रहा हूँ कि आपने फरमाया है कि मैं किस तरह यहाँ पे पहुंचा हूँ या क्या पोजीशन है, कि मैंने जर्मनी में जब से आया हूँ तो इसमें सोशल एक्टिविटी या सोशल खिदमत जो है वो कर रहा हूँ जी। जर्मनी से जब से आया। लेकिन 2003 में मैं वॉर्म्स में आ गया। मैं पहले बायरन में था, हम्बुर्ग में था, फिर स्टुटगार्ट में रहा 12 साल। जी। वहाँ पे भी यही खिदमत इसी तरह करता रहा और वहाँ पे बल्कि मेरी तस्वीर जो अखबारी कटिंग थी वो 3 साल तक आउसलैंडर बिहोडे में लटकती रही। हाँ जी, नमूने के तौर पे कि हमें ऐसे आउसलैंडर चाहिए जो ये ऐसी खिदमत करें। जी। तो इसके अलावा ये कि उसके बाद मैं जब 2003 में जब वॉर्म्स में शिफ्ट हुआ हूँ तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी खिदमत शुरू हो गई आगे साथ। और ये असल में वालदैन की तरफ से आता है कि वालदैन जो हैं वो कुछ करते हैं कि वालदैन की तरफ से अरसियों की तरफ से आया तो उन्होंने कहा कि खिदमत खलक भी साथ करें और साथ उनको वापस भी करें जो उन्होंने आपको रखा है, और वहाँ पे उनको भी कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए। खाली हाथ इंसान ने जाना है तो कुछ ना कुछ खिदमत, इंसानी खिदमत जो है ना वो होनी चाहिए। जी। तो फिर मैंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा आकर। मैं औसलंडर बायरार थी, गैर मुल्कियों के नुमाइंदे का सबसे पहले। वो अल्लाह के फजल से जीता और उसमें आया और उसमें आगे उसकी जो उनकी नायब सदर मुंतखब हो गया उसमें फिर। और उसके अलावा पूरे वॉर्म्स का, उसके अलावा फिर मैं अपने मोहल्ले का था, वहाँ पे भी मैंने इलेक्शन हुआ, मुझे मुंतखब किया गया। फिर स्कूलों का मसाइल थे बच्चों के, वहाँ पे भी इलेक्शन होते रहे, वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगह पे मैं आया। तो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ अटैच होता होता आया और यहाँ पर आकर मैंने इस तरीके से फिर चलता गया। और 20 साल मुझे हो गए हैं बाकायदा उस यानी हिस्सा बने हुए, जिसको कहते हैं पहले ऑसलैंडर बायरार था, फिर इंटरगासियोन और मिग्रासियोन बायरार था इस वक्त उसका नाम, उसका मेंबर बने हुए। सर ये बताइए कि 20 साल से आप खिदमत कर रहे थे और मैंने पहले भी आपके साथ प्रोग्राम किए थे। आप जो वहाँ ओल्ड होम है वहाँ पे भी जाके लोगों का ख्याल रखते हैं। तो ये किस तरह आपके राब्ते किस तरह होते हैं? लोग तो गैर मुल्कियों को आजकल देख के वैसे ही खौफज़दा हो जाते हैं। कई जगह पे तो ये हालात है कि लोग पसंद भी नहीं करते। हाँ जी, लेकिन ये कि पहले राब्ता करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, यकीन दिलाना पड़ता है कि हर आदमी मुजरिम नहीं है। जैसे सारे जर्मन नाजी नहीं है, इसी तरह उनको ये बताना पड़ता है कि सारे मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट नहीं है। और ये कि उनको ये बताना पड़ता है कि हम बड़े शरीफ और अच्छे शहरी हैं। फिर वो समझ जाते हैं, फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोलते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ये बात भी मैं आगे चलता चलूँ बूढ़ों के सिलसिले में कि पिछले 5 साल से मैं उनके जो सीनियर शहर की जो है बायरात है उसके हिस्सा हूँ। सीनियर स्टड सीनियोरेंस बायरात, उसका भी मेंबर हूँ। सर ये एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जब भी आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं,
تو وہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کس ملک سے تعلق ہے یا کس فرقے سے تعلق ہے یا کس مذہب سے تعلق ہے، یا صرف انسانیت کے ناطے اس طرح خدمت کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم سب معذرت چاہتا ہوں، انسانیت کے ناطے پہ خدمت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محسن انسانیت تھے، ماشاءاللہ، ان سے آگے بات چلی اور آگے چلتی گئی۔ انہوں نے کبھی کوئی تمیز نہیں کی کسی کی خدمت کرتے ہوئے کہ یہ اس مذہب کا ہے، اس فرقے کا ہے یا اس تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان کی سنت پہ چلنا چاہیے، اور ان کی سنت پہ اگر بندہ چلے تو سب سے بہتر فائدہ مند رہتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں پہلے آئے ہیں غیر مسلم، اس میں بالکل نہیں دیکھا جاتا کہ کس ملک سے آ رہا ہے، کس عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے۔ میں نے یہاں پہ سکھوں کی بھی ترجمانی بے شمار کی ہے، میں نے بے شمار ہندوؤں کی بھی ترجمانی کی ہے، اور یہ کہ ایک بچی تھی، مثلا ہندوؤں کی تھی بچی، اس کو میں باقاعدہ جرمن سکھاتا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کا بعد میں آتا ہوں ابھی، کیونکہ آپ نے بات کی ہے کہ غیر ملک دوسرے مذہب اور دوسری چیزوں کی نہیں دیکھا جاتا۔ اب یہاں پہ یوکرین کے بہت سارے پناہ گزین آئے ہیں، ان کے خیموں میں گئے ہیں، ان کو دی ہے۔ یہاں تک کہ جب جرمنی اکٹھا ہوا تھا تو ہم نے ایئرپورٹ میں جا کے کھانا تقسیم کیا تھا، اور لوگ سطح پہ، اور اس طریقے سے سارے پاکستانیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اس میں میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ میں نے اکیلے میں کھانا نہیں دیا تھا، یہ بھی بتانا جی۔ لیکن جو وہ آتے تھے میرے شہر میں آتے تھے، اس دنوں میں بائرن میں ہوتا تھا، تو میں اپنے شہر میں ان کو گھر پہ بلاتا تھا، فیملیوں کو کچھ لے آتا تھا، پھر ان کو کچھ لفافے بھی دیتا تھا اور چیزیں بھی دیتا تھا، اور سب کچھ کرتا تھا باقاعدہ۔ تو یہ اس میں یہ غلط بات ہے کہ ان کو دیکھا جائے، وہ انسان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت سے دور ہے جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کا یہ مذہب ہے، یہ اس کا یہ فرقہ ہے۔ وہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی ہے، زبردست۔ میرے خیال سے۔ سر یہ بتائیے کہ بغیر لالچ کے آج کل تو آپ کو پتا جو حالات ہے، لوگ تو ایک ایک یورو کا حساب کرتے ہیں، ایک ایک پینس کا حساب کرتے ہیں، اور اس کے بغیر چلتے نہیں۔ تو آپ اپنا وقت بھی دیتے ہیں اور اپنے میرا خرچہ بھی کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، تو اس وقت کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے لیے یعنی کہ تھوڑا مشکل ہے، یا کچھ اس طرح کے حالات ہیں؟ دیکھیں 2010 میں ہم نے اس سے پہلے بڑی خدمات یہاں پہ کی تھی اپنے علاقے میں جی۔ اس میں میں اکیلا بھی نہیں تھا، میرے ساتھ 4 پاکستانی فیملیاں اور تھیں، اور سب نے مل کر میرے ساتھ بڑا تعاون ہوا، اور ہم نے مل کر یہاں پہ خدمات کی۔ پھر گھروں سے کھانے بن کے آتے تھے، ہم تقریب کرتے تھے، ہم عید فیسٹ مناتے تھے، ہم ان کو رمضان کی افطاری دیتے تھے، جرمنوں کو بھی جس کے ہوتا تھا، تو چلتا ہے سلسلہ، اور ہم اپنے پاس سے دیتے تھے، لیکن اس کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر اور اس کے بعد جب 2020 میں جرمنی صدر کی طرف سے دوبارہ بلایا گیا، وہ اس میں پہلے میں تو جرمنی کے صدر واحد پاکستانی ہوں، یہ اعزاز ہے الحمدللہ کہ واحد پاکستانی ہوں جس کو جرمنی کے صدر خود ملنے آئے ہیں، اور آج تک یہ ریکارڈ قائم ہے۔ یہ سب سے بڑا اہم ریکارڈ ہے۔ اس وقت ان کو پھر میں نے جنگ کے متعلق بتایا کہ جنگ جو ہے نا وہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ جا کے قتل و غارت کرو، صرف جوابی دفاعی جنگ ہے۔ وہ حیران تھے، پھر ان کو میں نے قرآن کریم تحفہ دیا جرمنی کے صدر صاحب کو، ان کو بڑے آرام سے بڑے بات چیت ہوئی۔ پھر موجودہ جو صدر ہیں ان سے بھی ملاقات، انہوں نے بلایا تھا، وہ ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی خود سے دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ میڈل ملا ہے تو ان ساروں میں بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھی آپ کو کیا پیسے ملے، میں نے کہا جو بھائی پیسے ملے ہیں وہ آپ لے جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ کوئی کسی جگہ سے پیسہ نہیں ملا، لیکن یہ کہنے کا کہ الحمدللہ پیار ملا، محبت ملی اور تاڑیاں ملی، اور یہ انرکھنم ملی کہ غیر ملکی جو ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور غیر ملکی اس ملک کا حصہ ہے، اور غیر ملکیوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کو کم کرنے میں ہمیں مدد مل رہی ہے ان چیزوں سے۔ سر آپ کو باقاعدہ طور پر پہلے جب اطلاع دی گئی تو آپ کے کیا جذبات تھے اس وقت کہ آپ کو ایک ایوارڈ ملنے والا ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے؟ میں ایک چیز بتاتا جاؤں پہلے سوال کے، کہ جو پیسے ہم خرچ کرتے ہیں نا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا کہ تو آپ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ یہ بھی اللہ کی راہ ہے کہ صدقہ دو یا جسے بھی ہے یا جو چیزیں بھی ہیں تو ہم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ہمیں دے دیتا ہے،
اور ہمارے ہر کام میں کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ جذبات کے سوال کی۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا کہ اے خدا تیرا بڑا شکر ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ آپ انعام لینا پسند کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل لوں گا، اور اس کی خبر آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جرمنوں کو، کہ ہم غیر ملکی جو ہیں، میں پاکستانی واحد آدمی ہوں جس کو یہ ملا ہے، ماشاءاللہ، اور انڈیا کا بھی، ایشیا کا کہہ لیں کہ واحد آدمی ہوں جس کو یہ انعام ایسا زبردست، ملا ہے۔ اور یہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے شہر کا، زبردست، اور اب خدا کے فضل سے اعلیٰ ترین شہریوں میں شمار ہوتا ہے، خاکسار کا انہوں نے کیا ہے۔ زبردست، اور جو بھی ہے، تو اس سلسلہ میں یہ تھا کہ اس سے جو بھی ہے، مجھے جذبات جو تھے وہ شکر الحمدللہ خدا تعالیٰ کی حمد میں جو تھے جھکے تھے۔ اور جب بھی پھل کسی درخت کو لگتا ہے تو وہ جھکتا ہے، تو اس کو جھکنا چاہیے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ لوگوں کو اور پتہ چلے گا، اور پھر ہمارا پیغام ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، اور اسی پیغام کو لے کے ہم چل رہے ہیں آگے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو پیغام دیا وہ تو زبردست ہے، یہاں پہ جو غیر ملکی آج کل نشانے پہ ہیں اور کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں اس طرح توجہ دیتے؟ آئے دن آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، سیریا کے لوگ ہیں، یہاں پہ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کی طرح یہ بھی خدمت کریں تو یہاں پہ تو پھر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کی بھی عزت کریں۔ بالکل، آپ نے بالکل درست کہا۔ اس سلسلہ میں میری جو ہمارے جو بنڈس پریزیڈنٹ، سارے کے سارے صدر جرمنی، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جتنے بھی ہیں ادارے، جتنی تنظیمیں ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہیں کہ جو اچھے شہری ہیں اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا، جو انتہا پسند ذہن کے لوگ ہیں ان کو چھیڑنا ہے، یہ چند جو ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی جیلیں جو ہے نا وہ بری ہوئی ہیں جی، اور وہاں پہ جو ہماری انرجی جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے، اور اسی کو سمجھ رہی ہے کہ انتہا پسندی میں ہی سارا کچھ فائدے ہیں، حالانکہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا قرآن کریم کی تعلیم کو بھول چکے ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں بعض ترجمہ تو، بعض اور وہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنا گناہ ہے۔ تو اس طرح کی جب ان کو تنظیم ملے گا، تعلیم ملے گی، اور اسی تعلیم کے زیر سایہ وہاں سے جب وہ آتے ہیں انتہا پسندی کے، تو یہاں پہ ایک انٹرویو ہو رہا تھا بنڈسام سے، ایک ڈالمیچر مجھے بتا رہا تھا، میں ایک بتاتا چلوں، تو اس نے پوچھا کہ آپ احمدیوں کے متعلق کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ تو اس بندے نے آتے ہی فوراً کہا کہ جہاں پہ بھی میں قادیانی یا احمدی دیکھوں گا اس کو فوراً مار دوں گا جان سے۔ اور یہ کہ ان کے لیے کوئی پاکستان سے تازہ آیا تھا وہ بندہ، تو انتہا پسندی کے جو زیر اثر لوگ آ رہے ہیں ان کی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے دماغوں کے اندر یہ بھرا گیا ہے کہ آپ کے لیے جنت یہ ہے کہ جنت آپ کو پارادیس میں ملے گی اگر آپ ایک کافر کو قتل کر دو گے یا جا کے مار دو گے۔ لیکن ان علماء کے اور ان کے جو بچے اپنے ہیں، اپنا خاندان ہے، وہ امریکہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے ان کی بیک گراؤنڈ پڑھیں، ان کو وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ان کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کیا حرکتیں ان کی اپنی ہیں اور بیانات ان کے کیا ہیں۔ سر تھوڑا سا بتائیے، یہ جو جرمن لوگ ہیں جب آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بھی آگے سے بڑی محبت سے پیش آتے ہیں؟ الحمدللہ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ میں آپ کو مقصد یہ کہنے کا کہ جب مجھے ملا تو ممبر نیشنل اسمبلی تھے ہمارے، اور بھی جو سابقہ چیئرمین تھے، اور کئی لوگوں نے مجھے گلے مل کر مبارکباد دی اور بہت سراہا کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ بہت بے شمار ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑی ہیں۔ سب نے مجھے گلے مل کے، یعنی اس دن کھانا بھی تھا، مجھے وقت نہیں ملا کہ میں وہاں پہ کچھ کھا سکوں، اتنی ساروں نے 300 لوگ تھے تقریباً، اور سارے شہر کے معززین تھے، اور سب نے مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے، پریس والے تھے، پھر میڈیا والے تھے، پھر ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو ان چیزوں سے ہوتے ہوئے جب مطلب یہ کہنے کا کہ 11:30 بجے 7 بجے تقریب شروع ہوئی، 11:30 بجے میں باہر اسی طرح نکلا، پانی سادہ پیا اور گھر آ کے پھر میں نے کھانا کھایا۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی ٹیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں جہاں بھی کسی کی خدمت کرتے ہیں؟ ہاں جی، یہاں پہ ہمارے ہاں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور یہ کہ ٹیم میں شامل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عموماً میں اکیلا بھی ہوتا ہوں، اور لیکن جب کسی جگہ پہ خدمت خلق کے لیے جانا ہو
تو اس میں باقاعدہ ٹیم ہوتی ہے اور ٹیم کے طور پہ ہم جاتے ہیں۔ سر کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ آپ کی باتیں تو بہت زبردست ہے، لیکن کیونکہ وقت اتنا اچھا، نہیں ہوتا۔ میں ایک اور بھی بتاتا چلو جو پاکستانیوں کا ذکر نہیں آیا کیونکہ ہمارے پاکستانی انڈین بھی ہیں، میں ان کی بھی یہاں پہ بے شمار خدمت کرتا رہا ہوں، ان کو کام دلوانے میں خدمت کی ہے، ان کے فیملی بلانے میں خدمت کی ہے، ان کے ویزے کے لیے خدمت کر رہا ہوں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو ان کے مسائل، ان کو مکان دلوانے میں خدمت کر رہا ہوں، زبان کی کورس کروانے میں خدمت کر رہا ہوں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے جو خصوصی طور پاکستانی انڈین جو بھی ہیں ہمارے دوست ہیں، ان سب کے لیے یہ خدمت ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں تمیز ہوتی کہ نہیں ہو یہ انڈیا کے ہے یا پاکستان یا افغانستان کے یا جو بنگلہ دیش کے ہیں، سب کی جو ہے نا وہ خدمت ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ خدمت کرتا ہوں۔ زبردست۔ ہاں جی، تاکہ یہ پاکستان دیکھنے والے پیغام کا یہ ہے کہ پیغام جو ہے وہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے جو تھے نا وہ یعنی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور لوگ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی دیکھیں، ایک آدمی کو انہوں نے پتہ نہیں مارا تھا، واقعہ ہے چھوٹا سا، تو اس آدمی نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے، پھر اس آدمی نے اپنا جسم جو ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے رگڑا تھا، اور اسی کو اس نے بدلہ سمجھا تھا، اتنی محبت تھی۔ تو اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنے پیار ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کہ پیار اور محبت سے چلیں، اور پاکستان خصوصی جو یہاں پہ انتہا پسندی ہے کہ یہ اس کو اجازت ہے کلمہ پڑھنے کی، اس کو نہیں۔ اچھا، یہاں پہ سارے جو ہیں مجھے آ کے السلام علیکم کہتے ہیں، اب میں ان کو 295 کے تحت پرچے درج کروانے شروع اچھا یہ بتائیے، آپ نے پاکستان سر آپ نے پاکستان کیوں چھوڑا، ذرا مختصر بتائیں، آپ جرمنی میں کیوں آئے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ وجہ کیا تھی پاکستان چھوڑ کے جرمنی آنے کی؟ پاکستان چھوڑ کے جرمنی آنے کی وہاں سے انتہا پسندوں کا پیار تھا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے قانون تھے تو جو انہوں نے بنائے تھے، جو فوج کے ڈکٹیٹر تھے، اور ان کے جو قانون بنائے تھے، ان قانونوں کی وجہ سے مسائل جو تھے وہ پیدا ہوئے، اور یہ کہنے کا کہ مسائل کے بعد جو ہے وہ آگے مسئلہ چلا اور پھر آنا پڑا، اور میں اکیلا نہیں آیا، وہاں سے بے شمار لوگ آئے ہیں، اور اس میں احمدی نا احمدی کا بھی اب کوئی چکر نہیں ہے۔ اب تو جو اب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مجھے بے شمار فون آ رہے ہیں وہاں سے، وکلا کے بھی، وہاں سے بھی، جو بھی ہیں کہ اب ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، خدا را ہماری مدد کرو، ہمیں نکالو یہاں سے، کوئی طریقہ بتاؤ، ہم جائیدادیں وغیرہ بیچ کر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ شریف آدمی کو تو وہاں زندگی نہیں رہی اب تو۔ اچھا، یہاں پہ آ کے آپ کہتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک ملتا ہے، سلام دعا بھی لیتا ہے، تو جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو آئے دن اس طرح کے معاملات ہے کہ 298 295 چل رہی ہے، اور لوگوں کے اوپر کیس ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ آکے سمجھ آ جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ یہاں پہ 295 کا کوئی رواج نہیں ہے، انہوں نے مذہب کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، سب سے بڑی بات ہے مذہب ایک طرف اور سیاست جو ہے حکومت ایک طرف، مذہب کا حکومت میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ نہیں، یہاں پہ سوال یہ تھا میرا کہ پاکستان میں تو جھوٹے کیس بن جاتے، تو یہاں آ کے ان کو پھر اس چیز کا خیال نہیں رہتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اب میں کیا کروں بتاؤں ان کے ذہنوں کا، کیونکہ یہ جب بغیر باہر ملکوں میں آتے ہیں وہاں پہ جھوٹے بولتے ہیں، جھوٹے کیس کرتے ہیں، اور باہر آ کر پھر وہی پناہ لیتے ہیں، تو اب میں ان کا کیا کروں؟ یہ ان کے جو بھی چیز ہے خود ہی کیس بناتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں۔ آج کل مفتی صاحب کا ایک کیس چل رہا ہے، انہوں نے خود ہی فتوے دیے ہوئے کہ جب بھی وہ ہو، میں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جب بھی دیکھو تو اس کو پوچھو نہیں، اس کو صرف مار دو، قتل کر دو۔ اب جب ان کا اپنا نام آیا ہے تو اب وہ معافی مانگ کر بات، وہ تو خود بھی اب پاکستان میں موجود نہیں، تو وہاں کیوں نہیں آپ رہتے جا کے؟ ہاں جی، اسی لیے وہ کینیڈا میں چلے گئے ہیں نا، کہ کہیں پھر رہے ہیں، سنا ہے کہ وہ اسی لیے وہ بھاگ رہے ہیں، اور ایسے بیانات جو ہے نا وہ میں اب ان کے کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور یہ کہنے کا کہ اب ان کو کیا کہا جا سکتا ہے، اب میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، کافی لمبا ہو گیا پروگرام، آپ کی باتیں تو زبردستی، مگر آپ کے ساتھ ہم اور بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ، اور پروگرام کر لیں گے پھر۔ ہاں جی، بہت شکریہ سر، شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ ناظرین، اب وہ مفتی طارق مسعود کی بات کر رہے تھے سر، کہ خود کینیڈا میں ہے، یہ کہاں پہ ہے، وہاں پہ جا کے تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو جب بیانات دیتے تھے تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا نا۔ تو جناب، احتیاط سے چلنا چاہیے،
ایسے حالات نہ پیدا کریں کہ کل کو آپ کے سامنے بھی وہی چیزیں آ جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو آخر پہ بات میں کرنی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک زبردست انسان ہے یہ صاحب، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے وقت بھی نکالا، پیسہ بھی خرچ کیا، اور جس طرح ان کے اندر یہ جذبہ ہے اور جس طرح ان کو وہاں پہ عزت ملی، اگر ہر غیر ملکی یہ سوچ رکھے اور بغیر یہ سوچے کہ فلاں سامنے والے کا مذہب کیا ہے، صرف یہ دیکھے کہ وہ ایک انسان ہے، تو میرا خیال ہے کہ غیر ملکی یہاں پہ جرمنوں کے دل بھی جیت سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی آسان کر سکتے ہیں، ان کی زندگی بھی آسان کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج اس طرح کے لوگوں کی جرمنی کیا پوری دنیا میں ضرورت ہے۔ جہاں بھی پیچھے جب میں نے یہ چینل شروع کیا تو ایک سکھ عورت تھی کینیڈا سے، وہ کہتی جب تک میں 3-4 لوگوں کی روزانہ خدمت نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔